अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल हुमज़ा, सूरा नंबर 104, 9 आयतें हैं इसके अंदर और एक रुकू पर मुश्तमिल है ये। और तमाम ऑलमोस्ट सारे मुफस्सिरीन का इसमें इत्तेफाक है कि ये मक्की सूरा है और मक्का की भी इब्तिदाई दौर की बिल्कुल इनिशियल स्टेज की सूरा है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो सूरा नाजिल हो रही थी वो बहुत छोटी छोटी, बहुत कंसाइज, बहुत ज्यादा प्रोफाउंड हुआ करती थी। तो वैसी ये सूरा है, मतलब एक उसके अंदर एक रिदम भी होता था, डिवाइन रिदम, मलकुती आहंग, जैसे कि लुमजा, अद्ददा, ऐसे एक रिदम भी हुआ करता था। तो इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने शायर कहना शुरू कर दिया था ना, कि इतनी मिलती जुलती आयतें, लाज जो हो रही है, ऐसे जैसे काफिया रदीफ जोड़ दिया गया हो, वैसे इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने शायर कहना शुरू कर दिया था। खैर, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अरब के माशरे में जो इखलाकी पस्तियां हो रही थी, ऐसा नहीं है कि देखिए अरबों में कोई इखलाकियात थी नहीं, थी उनके अंदर, बहुत सारे वैल्यूज थी उनके अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं दब गई, यानी कि वो जो चीज थी ना कहीं खो गई थी। तो वो चीज को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उभारा है और मतलब उन लोगों को पॉइंट आउट किया है कि देखो ये तमाम चीजें तुम्हारे अंदर मौजूद है, इनको क्या करो, क्लियर करो, इनको अपने आप से दूर करो और अल्लाह के खैर वाले बंदे बन जाओ, वरना अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए क्या आजाब है और किस किस्म की सजाएं वो इस सूरे में बयान की गई हैं। अब जैसे कि अभी फायजा ने भी कहा कि जब इंसान के पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता है ना, तो फिर वो क्या करता है कि वो इधर उधर की बातों में लगता है। अब एक औरत है जो अपनी देवरानी जेठानियों के साथ रहती है, तो उसके घर में अगर उसके पास कोई काम नहीं होगा ना, तो वो खाना पकाने के बाद जो फिर फ्री वक्त बचता है वो क्या करेगी? हाँ, गॉसिप करेगी, उसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं होगा। हाँ, वो अगर टीचिंग कर रही है, वो अगर किसी काम वो उसकी कोई मजलिस होती है या कोई किसी न किसी एक्टिविटी में मशगूल है, तो फिर उसके पास इतना वक़्त नहीं बचेगा कि वो अपना जो अहम वक़्त है वो किसी ऐसी कामों में ज़ाय कर दे, जिससे ना तो उसको कोई फ़ायदा हासिल हो, बल्कि वबाल और अलग मोल ले, ठीक है? तो इंसान को अपनी ज़िंदगी को कुछ ना कुछ मकसद देना चाहिए और वो मकसद जो होता है जब वो उसके पीछे भागता है, तो फिर क्या होता है, वो इधर-उधर की छोटी-मोटी चीज़ों की तरफ से उसकी ज़हन हट जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं अखलाकी पस्तियों के बारे में बयान किया है। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हीं की मज़म्मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरे में की है कि उसको अपने आप से दूर करो, वरना तुम्हारे लिए क्या है, वैल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ, और रहमान जो बड़ा मेहरबान, और रहीम बार बार रहम फरमाने वाला है। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। अभी बात जारी है, तो हम पहले इस आयत का तर्जुमा कर लेते हैं। वैल, वैल के कई तर्जुमे हैं, जैसे अभी आप लोगों ने सुन लिया। वैल यानी खराबी है, हलाकत है, और वैल का मतलब जहन्नम की एक वादी, जिससे सारी जहन्नम खुद पनाह मांगती है, यानी इतनी ज्यादा वो अजियतनाक है वो वादी कि सारी जहन्नम उससे क्या कर रही है, हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से पनाह मांग रही है कि कहीं यही हमें खत्म ना कर दे, कहीं यही हमें गारत और हलाक ना कर दे। वही खराबी है, हलाकत है, लिए कुल्ली, हर उस शख्स के लिए जो क्या है, हुमजा, हुमजा बना है हमज से, हाँ मीम जा। हमज कहा जाता है किसी चीज को हाथ से दबाकर निचोड़ देने को, ठीक है, यानी कोई चीज को हाथ में लेना और जोर से दबाकर प्रेस करके उसको निचोड़ देना, यानी वो दबा दी गई ना कोई चीज। तो हमज का मतलब होता है कुछ ऐसे इशारे किनारे, ऐसे इशारों और किनारों में बात करना कि सामने वाले के सामने वो चीज ना एक्सप्रेस हो। यानी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मजलिस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कनखियों से बातें करना, इशारे करना, हाथ से पैरों से इशारे करना, किसी को कोनियां मारना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हुमाजा में आती हैं। एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा लान तान करना, जाहिरी तौर पर किसी को क्या करना, लान तान करना, हर किसी को हर वक्त। देखिए कुछ लोगों का शेवा होता है कि वो हर बात पर कुछ ना कुछ ताना देते रहते हैं, अरे ये तुमने क्यों कर लिया, अरे ये कैसे कहूँ गया, ये क्यों हो गया। तो मतलब वो किसी से सेटिस्फाइड ही नहीं होते, वो हर वक्त ताना देते रहते हैं। तो यहाँ पर ताना देने वाला, लान तान करने वाले को हुमज़ा कहा है। वैल खराबी है, हलाकत है, हर उस शख्स के लिए जो लान तान करता है या क्या करता है, इशारे किनारे में किसी की गिबत, इशारे किनारे में किसी की बुराइयां करता है, ठीक है, या ऐब जोई करता है, किसी के ऊपर ऐब तराशता है। और लम्ज,
لومزہ کہا جاتا ہے کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرنے کو، جیسے کہ غیبت ہے، تو غیبت کرنا یہ چگلی ہو گئی، چگلی اور غیبت یہ سارے لمز میں آ جاتے ہیں. تو لومزہ کا مطلب ہے پیٹ پیچھے غیبت کرنا. اب غیبت کسے کہا جاتا ہے؟ ہر وہ عیب جو کسی کے اندر موجود ہو اور آپ اس کے پیچھے بیان کریں، اور اگر وہ سامنے آ جائے تو آپ اپنی زبانوں کو خاموش کریں. یعنی کوئی بھی، اب وہ عیب نہیں بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو اس کو بری لگ سکتی ہے، تو وہ بات جو سامنے والے کو بری لگ سکتی ہے اور آپ اس کے پیٹ پیچھے بیان کرتے ہیں، اور جیسے ہی آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ الرٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی ٹاپک کو چینج کر دیتے ہیں، اپنی بات کو چینج کر دیتے ہیں، وہ سارا کا سارا لمز میں آ جائے گا، وہ لومزہ میں آ جائے گا، غیبت میں آ جائے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اخلاقی پستیاں رکھنے والوں کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم کی بدترین وادی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کیا کرتے ہیں؟ تانا جوئی کرتے ہیں، ایب تراشتے ہیں کسی کی ذات میں، اور پھر پیٹ پیچھے غیبتیں کرتے ہیں. الذی جمع مالا وعددا. اب دوسری اور خرابی کیا ہے؟ الذی، وہ جس نے جمع کیا، مالن مال، و اور عددا عدد یعنی گنا، وہ اس کو گن کر رکھا اس کو، یعنی سید کے گن کر. کچھ لوگوں کو نوٹ گننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. اب چھوٹے سے چھوٹا بچہ، اس کو میتھس کا سم آئے نہ آئے، اس کو نوٹ گننے برابر آتے ہیں. اگر آپ اس کو 10 روپے دیں گے نا، 10 کا حساب برابر بتائے گا کہ میں نے 2 کی یہ چاکلیٹ کھائی، 5 روپے کا یہ چیز لی، میرے پاس 3 روپے ایسے بچ گئے. وہ برابر آپ کو سارا حساب بتا دے گا. اور یہ پتہ نہیں کیسے انبلٹ میتھمیٹیشین ہوتے ہیں بچے بھی، کہ وہ مال کا حساب بڑے اچھے سے کر لیتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ خرابی ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے جو کیا کرتے ہیں؟ جمع کرتے ہیں مال، اور گن کر اس کو رکھتے ہیں. یعنی ان کا مال کسی خیر میں کام نہیں آتا، وہ مال کی رولنگ کو نہیں دیکھتے. یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ مال جو جمع ہوا ہے اس کو سنبھال کر رکھ دیا، تجوریاں بھرتے رہتے ہیں، لیکن اس مال کو کسی غریب کی، کسی مسکین کی، کسی ضرورت مند کی کاموں میں نہیں صرف کیا کرتے. اور کچھ لوگ تو اس قدر کنجوس اور اس قدر بخیل ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی جان کو بھی وہ مال نہیں لگاتے. یعنی نہ اچھا کھائیں گے نہ اچھا پہنیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اچھا کھا نہیں سکتے، پہن نہیں سکتے. اللہ نے تکبر سے منع کیا. تکبر کیا؟ کہ تم اچھا کھانے اور پہننے کے بعد کسی کو نیچا مت سمجھو. تم ہیو دا میل آف کنگز، آپ بادشاہوں کا کھانا کھائیں، بادشاہوں جیسے کپڑے پہنے، لیکن کسی کو کمتر نہ سمجھے. تو کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، مال ہوگا وہ اپنی ذات کو بھی نہیں لگا پاتے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ کیا کریں؟ مال کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو گن کر بڑا سنبھال کر رکھتے ہیں. پھر جزاک اللہ خیر. یحسبو ان مالہ اخلدا. یحسبو، یا وہ، حسبا حساب لگاتا ہے، گمان کرتا ہے. اور وہ کیا گمان کرتا ہے؟ انا، کے، مال ہو، اس کا مال، اخلدا، خلدا ہمیشہ رہے گا، اور اخلدا ہمیشہ رکھے گا. جیسے ہم کہتے خرجا نکلا، اخرجا نکالا، اسی طرح خلدا خود رہنا، ہمیشہ رہنا، اور اخلدا کسی چیز کو ہمیشہ زندہ رکھنا یا ہمیشہ موجود رکھنا. وہ گمان کرتا ہے انا، کے، مال ہو، اس کا مال، اخلدا ہمیشہ رکھے گا زندہ ہو اس کو. یعنی اس کا مال جو ہے اس کو ہمیشہ جوان. لوگ کہتے ہیں نا کہ مال سے جوانی آتی ہے، مال کی کمی سے بڑھاپا آ جاتا ہے. یعنی کہ لوگوں نے اپنی زندگی کا پورا انحصار مال کے اوپر لگا دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مال ہے تو انسان خوش ہے، اور مال کی کمی ہے، تنگی ہے، تو وہ انسان خوش نہیں ہے. خوشی دیکھیں، ہم آپ کو ایک اور 2 پوائنٹ فارمولا بتاتے ہیں قرآن کے ذریعے سے. قرآن میں کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. گریٹیٹیوڈ، جس قدر زیادہ شکر گزاری ہوگی اتنا زیادہ آپ خوش ہوں گے. مال سے کبھی بھی خوشی نہیں ملتی. یعنی کہ شکر گزاری مال سے نہیں ہے، خوشی مال کے ذریعے سے نہیں ہے، خوشی ہے شکر گزاری سے. جس قدر آپ شکر گزار ہوں گے اللہ کے، اتنا ہی زیادہ آپ خوش ہوں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کا دل مطمئن ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ کنٹینٹ ہوں گے. اور جتنے آپ ناشکرے ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ انہیپی ہوں گے، بہت زیادہ سیڈ، گریو، آپ کو ہر وقت پریشانی اور ڈپریشن رہے گا. آپ یہ سوچتے ہوں گے
کہ میرے پاس مال نہیں ہے اس لیے میں خوش نہیں ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اٹس این انر فیلنگ. یہ جو خوشی ہوتی ہے اور جو سیڈنس ہوتی ہے وہ اندرونی کیفیت ہے. یہ باہر سے نہیں آتی ہے, یہ مال سے نہیں آتی, یہ جاہ وجہ اسٹیٹس سے نہیں آتی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے سارے لوگ ہیں جو آج کے دور میں بڑے مالدار, بہت مال کمایا ان لوگوں نے, اور مطلب لوگوں ان کا نام گنا جاتا ہے مالداروں میں, لیکن ان سے آپ پوچھے گا وہ بے سکون ہے. کیوں بے سکون ہے؟ کیونکہ ان کے اندر وہ جو جذبہ شکر گزاری ہے وہ نہیں ہے. جو گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, جو گریٹیفیکیشن ہونا چاہیے وہ ان کے اندر نہیں ہے, اسی لیے وہ کیا ہے؟ بے سکون ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ مال جمع کرنے والا سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو زندگی دے رہا ہے, اس کا مال اس کو ہمیشگی بخشتا ہے. حالانکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. وہ اس چیز کو بھی نہیں سمجھ پاتا. وہ سمجھتا ہے میری ساری خوشیاں منحصر ہیں میرے مال پر. اگر میرے پاس مال ہے تو میں دنیا کی ساری خوشیاں خرید سکتا ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے مالدار ہیں لیکن وہ ایڈمٹ پڑے ہوتے ہیں, بہت مال ہوتا ہے لیکن اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ کھانا بھی کھا سکے. ان کے گلے میں سارے سینٹرل لائن ڈلی ہوئی ہے, پائپس ڈلے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو الاؤ نہیں اللہ نے کیا کہ بھائی تم کھانا بھی کھا سکتے. یعنی اتنے مال کا کیا فائدہ کہ تم اپنی مرضی کا کھانا تک نہیں کھا سکتے. تو مال سے کیا ہوتا ہے؟ خوشیاں نہیں آتی. اللہ نے فرمایا کہ وہ اس بات کو گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی بخشتا ہے. ہرگز ایسا معاملہ نہیں. دیکھیں اللہ خود فرمان, کلا, ہرگز بھی یہ معاملہ ہے ہی نہیں. تم نے اس چیز کو, مال کو کچھ اور ہی بنا دیا. تم نے تو اس کو خدائی کے درجے پر فائز فرما دیا. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مال سے میرا سب کچھ معاملہ بن رہا ہے تو تم نے تو یہ سمجھا کہ اللہ نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں ہے اور میرا مال ہی میرے سارے کام بنانے والا ہے. یعنی سبب کو تو یاد رکھا, مسبب الاسباب کو ہم بھول گئے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی بخش دے گا, اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا. ہرگز نہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے تم اپنے ذہنوں سے نکال دو. اللہ فرما رہے ہرگز ایسا معاملہ ہے ہی نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَا. اب یہ جو مال جوڑ جوڑ کر رکھ رہے ہیں, جو لمزہ ہمزہ کر رہے ہیں, عیب چینیاں کرتے ہیں, لوگوں کے اوپر غیبتیں کرتے ہیں, پوشیدہ عیب لگاتے ہیں, ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ, لام اور نون مشدد, ضرور بضرور, یا وہ نبذا, پھینک دے گا. ہم نے پڑھا ہے نا عہد اور عہد کے تعلق سے, وہ ورازورم نبذا آدیم ورازورم, وہ اپنے عہدوں کو پھینک دیتے ہیں اپنے پیٹوں کے پیچھے. نبذا کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا, یعنی اگنور کر دینا, ہے نا. لیکن یہاں پر واقعی پھینکنے کا ترجمہ آ رہا ہے کلا, ہرگز نہیں. لام اور نون مشدد, ضرور بضرور, یم بزنا, یا وہ نبذا, پھینک دیے جائیں گے. پیش اور زبر ہے پیسے, ضرور وہ پھینکے جائیں گے. فل حتما, حتما میں. حتم کا مطلب ہوتا ہے, حتما کا مطلب ہوتا ہے توڑ پھوڑنا, کوئی چیز کا مطلب سپلٹ اسنڈر, کوئی چیز کا بالکل بکھر جانا, ٹوٹ ٹوٹ ہو جانا, اس کو کہا گیا ہے حتما. لیکن یہاں پر اللہ خود ایکسپلین کریں گے کہ حتما ہے کیا. ہرگز نہیں, ضرور بضرور وہ پھینک دیے جائیں گے. فی الحتما, حتما میں. اب جب اللہ پوچھتے ہیں نا کہ کوئی چیز, کسی چیز کا سوال, تو ہم نے کیا بتایا آپ کو, سوال کیوں پوچھا جاتا ہے؟ جواب کے لیے, اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے, اس کی امپورٹنس ظاہر کرنے کے لیے اللہ سوال پوچھتے ہیں. کیا پوچھا سوال؟ واہ, اور ماں کیا, ادرا جانا, کا آپ نے, اور کیا جانا آپ نے, ماں کیا ہے, الحتما, حتما کیا ہے, تم نے کیا سمجھا. اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں نار اللہ موقدا, نار ہے, اور وہ بھی کس کی آگ ہے؟ اللہ کی آگ ہے. اللہ رب العزت کسی چیز کے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں تو وہ اہم بھی ہوتی ہے اور وہ اس کے اندر شاید انٹینسٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا, وہ حتما, وہ توڑ پھوڑ کر دینے والی کیا ہے؟ اللہ کی آگ ہے. موقدا, موقدا, وقدا, ہم نے پڑھا ہے نا, وقود, ایندھن کے لیے وقدا پڑھا تھا. تو یہ موقدا یعنی جو کیا کرتی ہے, بھڑکائی ہوئی آگ ہے. یعنی وہ آگ وقت سے بھڑکی ہے نا. وقود کیا ہوتا ہے؟ ایندھن. اور ایندھن اللہ نے کیا بتایا تھا, کون ہے ایندھن؟ جہنم کی آگ کے, انسان اور پتھر جہنم کی آگ کے ایندھن ہے. تو یہی لوگ جو کہ جہنم میں جانے والے ہیں, جو عیب تراشتے ہیں, جو غیبتیں کرتے ہیں, اور جو اپنا مال صحت صحت کے رکھتے ہیں لیکن کسی کے اوپر خرچ نہیں ہونے دیتے, تو اللہ نے فرمایا وہ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے جو اللہ کی آگ ہے.
توڑ پھوڑ کر دینے والی وہ ہتما کیا ہے؟ اللہ کی آگ ہے، موقدہ بھڑکائی ہوئی. التی، التی یہ الذی کا فیمنن ہے، اسی کے بارے میں مزید ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے موقدہ کے بارے میں، اللہ کی آنکھ کے بارے میں. اللہ کی آنکھ جو بھڑکائی ہوئی ہے، التی وہ جو تتلیو، تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا کیونکہ آنکھ جو ہے فیمنن ورڈ ہے. تا وہ طلع، طلوع ہونا یعنی کسی چیز کا چڑھ جانا، یعنی کسی کا اوپر آ جانا. علی الافئدہ، کہاں پر آ جائے گی؟ دلوں تک پہنچ جائے گی. وہ جو چڑھ جائے گی دلوں تک، یعنی وہ جو لوگوں کے اندرون تک کیا ہو جائے گی؟ پیوست ہو جائے گی. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ وہ آگ ایسی نہیں ہے کہ اوپر جلا جلو کے چھوڑ دے جیسے دنیا کی آگ ہوتی ہے. دنیا کی آگ کیا کرتی ہے؟ آپ کا ڈرمس ایپیڈرمس جلاتی ہے اور پھر بجھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جب آپ کی چربی والا پارٹ آتا ہے تو اس میں وہ آگ جلتی بھی نہیں رہ جاتی، پھر آپ کا جو اوپر والا پورشن ہے وہ جلتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگ اندر محسوس بھی نہیں ہوتی. محسوس کہاں ہوتی ہے؟ ڈرمس، اوپر والی خال پر محسوس ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ آگ ایسی آگ ہے جو اوپری حصے کو نہیں جلاتی بلکہ دلوں تک اس کی رسائی ہے، وہ دلوں تک پہنچ جاتی ہے اور دلوں تک اس کو تباہ کر دے گی. کیونکہ یہ جو خرابیاں اٹھ رہی ہیں، یہ جو اس کا منبع ہے، جو غیبتوں کا، چغلیوں کا، تانا زنی کا، دل ہی جو ہوتا ہے وہ انسان کا کیا ہوتا ہے؟ انسان کو کریکٹ کر دیتا ہے، اور دل ہی یہ جو ہوتا ہے انسان کو خراب کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ انسان کے جسم میں کیا ہے؟ ایک خون کا لوتھڑا ہے، جو صحیح ہوا تو پورا انسان صحیح ہو جاتا ہے، جو خراب ہو جائے تو پورا انسان خراب ہو جاتا ہے. پھر فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، یعنی اٹس دا سینٹر آف دا باڈی، جو کہ کنٹرول کرتا ہے پوری باڈی کو، اور اسی دل کے ذریعے سے انسان یا تو خیر کی طرف نکل آتا ہے اور اسی دل کے ذریعے سے انسان شر کی طرف آ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ آنکھ دلوں تک پہنچ جائے گی، کیونکہ اس دل کی خرابی کی وجہ سے اس نے کیا کیے تھے؟ یہ بڑے بڑے گناہ کیے تھے، لوگوں کے عیب تراشے، لوگوں کی غیبتیں کی. تو وہ دلوں تک جائے گی اور دلوں تک کو وہ بھون کر رکھ دے گی. انہا علیہم مؤصدہ، مؤصدہ، انہا، انہا بے شک، ہاں وہ کون؟ وہ آگ. ہاں، ہاں کی ضمیر آگ کی طرف ہے. بے شک وہ علیہم ان پر، مؤصدہ بند کی ہوئی ہوگی. اب جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ پہلے جہنم میں پھینکیں گے. ابھی پڑھا نا نبذا، پہلے اوپر سے پھینکا جائے گا. تو جہنم کیونکہ نچلائی میں ہے نا، گہرائی میں ہے، اور جنت اوپر کی طرف ہے اور جہنم نیچے کی طرف ہے، تو اتنی گہری ہے جہنم کہ اس کو لے کے جا کے نہیں چھوڑا جاتا. کیا کیا جاتا ہے؟ اوپر سے پھینکا جاتا ہے. اب جب پھینک دیا جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا کہ میں کیا کروں؟ باہر آ جاؤں. تو اسی لیے کیا کر دیا جائے گا؟ اللہ رب العزت اس کو اوپر سے لڈ لگا دیں گے، کیپ لگا دیا جائے گا جہنم کو، اور اس کا ڈھکن لگا کر کیا کر دیا جائے گا؟ بند کر دیا جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ دیکھیں، جب کوئی چیز کے اندر حرارت ہے، کسی چیز کے اندر گرمی ہے، اگر آپ اس کے اوپر ڈھکن لگا دیتے ہیں تو وہ گرمی ساری کی ساری اس میں رہتی ہے، ماحول میں سرائیت نہیں کرتی، وہ انوائرمنٹ میں اس کا وہ ایکزو تھرمک ریئیکشن نہیں ہوتا، پھر وہ اینڈو تھرمک ہی رہتا ہے، اندر ہی اندر رہتا ہے. تو وہ سارا جو گرمی ہے، وہ ساری جو حرارت ہے، وہ باہر کے ماحول میں نہیں پیوست ہوگی بلکہ وہ اندر ہی رہ جائے گی، جس سے ان کا عذاب مزید بڑھ جائے گا. یعنی دیکھیں، گرمی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھڑکیاں کھولو جلدی سے سارا ماحول، تاکہ کچھ گرمی باہر کے ماحول میں چلی جائے اور ہم تھوڑا سا ریلیکس فیل کریں، آسان فیل کریں. تو کیا کیا اللہ نے کہ وہ گرمی کہیں باہر نہ چلی جائے، اس کے اوپر سے کیا کر دیا؟ اس کو ڈھانپ دیا. اور وہ جہنم کوئی ایسی نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی، کہ وہ کوئی انسان وہ ڈھکن پہ ہاتھ مارے اور وہ باہر نکل کر آ جائے. کیا کہا؟ فی عمد ممددہ، فی میں عمد. ہاں، ہم نے ایماد پڑھا تھا سورہ فجر میں. ایماد کا مطلب ہوتا ہے ستون، یعنی کہ پلرز. اور کیسے؟ ممددہ، مد سے بنا، مد یعنی کھینچے ہوئے، لمبے طول والے. ایماد، طول والے کیا ہوں گے؟ ستون ہوں گے، جن کے اندر وہ جہنم کی لڈ لگا دی جائے گی اور ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ پیک کر دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارے اندر اخلاقی پستیاں آ جاتی ہیں تو یاد رکھو کہ ایسے لوگوں کے لیے توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ ہے. یعنی وہ انسان کو، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نہ وہ جیتا ہی رکھتی ہے
نہ مارتا وہی چھوڑتی ہے، نہ اس میں بندہ زندہ ہی رہتا ہے اور نہ ہی وہ مرتا ہے، یعنی کہ بس اذیت، بس تکلیف، اور وہ تکلیف کیسی ہے؟ کانسٹنٹ تکلیف، نہ تخفیف کی جائے گی اس میں، نہ کمی کی جائے گی، اور نہ ہی عذاب جو ہوگا، بلکہ جو بڑھنا ہے وہ کیا بڑھے گا؟ عذاب بڑھے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، خرابی ہے، جو کیا کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ اور دیکھ لیتے ہیں ہم پوری سورہ کے ترجمے کو۔ ویل ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہو مزہ عیب لگانے والا ہے، تانے کرنے والا ہے، لو مزہ جو کیا کرنے والا ہے؟ پوشیدہ گناہ، یعنی غیبت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور غیبت کا گناہ کیا بتایا گیا ہے؟ ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو کیسے کراہت محسوس کر رہے ہو تم، کتنا ناپسند ہے نا تم کو کہ میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤں، اور تم کیا کرتے ہو؟ یہ گوشت کھاتے ہو جب تم غیبتیں کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا معاملہ ہوا تھا نا، ایک بار صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو بڑی تیز کی بو آئی اور بہت بدبودار، تو کیا فرمایا گیا؟ یہ کیسی بو ہے، یا عجیب سی بو، یعنی اس سے پہلے ایسی بدبودار بو ہم نے سونگی نہیں۔ کہا کسی نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، یعنی کسی نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے۔ تو یعنی غیبت کی اتنی، وہ تو ہمیں محسوس نہیں ہوتی نا، یہ جو ہم نے کہا نا کہ وہ جو فزیکل لا ہیں اس کے اندر تو ہم سب بلیو کرتے ہیں کہ بھئی آنکھ جو ہے جلا دے گی، لیکن وہ چیزیں جو کہ مورل لاز ہیں اس کے اندر ابھی تک ہمارا علم الیقین نہیں آیا۔ علم تو آ گیا لیکن علم کے اندر یقین ابھی تک ہمارا پختہ نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ویل ہلاکت ہے اور شخص کے لیے جو عیب لگانے والا ہے اور لمزہ غیبت کرنے والا ہے، الذی وہ جو جمع کرتا ہے، مالن مال، وعددہ اور اس کو کیا کرتا ہے؟ گن کر رکھتا ہے، یا سبو یا وہ حسبہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہمیشہ ہمیشگی بخش دے گا۔ کلا ہرگز نہیں، ضرور بضرور یا وہ نبذہ پھینک دیے جائیں گے فی الحطمہ میں، توڑ کر دینے والی میں۔ وما ادراک ما الحطمہ اور کیا جانا تم نے کہ کیا ہے حطمہ؟ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، موقدہ بھڑکائی ہوئی، یہ بھی پیسے لگے گے، پیش اور زبر، بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی وہ جو تتلی چڑھ جائے گی، پہنچ جائے گی دلوں پر، یعنی وہ جو ہے دلوں تک اس کی رسائی ہو جائے گی۔ بے شک وہ آگ ان پر موصدہ بند کی ہوئی ہے، فی امد ممددہ اونچے لمبے ستونوں میں، ٹھیک ہے؟ چل ریپیٹ کر لیں۔